बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो डियर किड्स, हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी पढ़ रहे थे। उनके कुएं में डाले जाने से लेकर मिस्र की बादशाहत तक का सफ़र। सो लेट्स कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट। फिर उसके बाद अजीज़ मिस्र और उसके सर्कल के लोगों को यही बेहतर लगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा के लिए कैद कर दिया जाए। बेशक यही अल्लाह की प्लानिंग भी थी, और अजीज़ मिस्र का इस तरह का फ़ैसला लेने की मसलहत ये थी कि इस दौरान लोग इस वाक़े को भूल जाएं, क्योंकि मेन सर्कल में ये बात फैल चुकी थी और उन आदमियों के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और उन आदमियों को अंदाज़ा था कि इस टाइम पीरियड के दौरान उन लोगों की औरतों के जहनों से भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निकल जाएंगे, जबकि बाकी आम लोग यही समझेंगे कि क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कसूरवार थे लिहाजा सज़ा उन्हीं को मिली है। इस तरह से औरतों के किरदार का जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो पब्लिक के सामने नहीं आएगा। फ़ैसला हो गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया, और एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में डाल दिए गए। डियर किड्स, आप जानते हैं कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं वो कैरेक्टरलेस होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जबकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, पैगंबर थे, बेहतरीन किरदार के मालिक, बेहतरीन सिफ़ात के मालिक थे। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वहाँ के कैदियों के अंदर फेमस हो गए। उन सबको अंदाज़ा हो गया कि बहुत नेक और शरीफ और बाकिरदार इंसान हैं, और ये कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। एनीवेज़, उसी कैद में उनके दिन रात कटते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 2 कैदी वहाँ उस कैद खाने में लाए गए, और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में दूसरों लोगों की तरह वो भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़ैन हो गए। एक रात उन दोनों ने एक ख्वाब देखा, और उन दोनों ने वो ख्वाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से डिस्कस किया। उनमें से पहला बोला कि ए यूसुफ़, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूरों से रस निचोड़ रहा हूँ, मुझे बताइए मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। ऐसे में दूसरे ने कहा, ए यूसुफ़, मैंने भी ख्वाब देखा है। मैं देखता हूँ कि मैंने अपने सर के ऊपर रोटियों का एक टोकरा उठाया हुआ है जिसमें से परिंदे खा रहे हैं। आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताइए, क्योंकि बेशक हम आपको नेक लोगों में से पाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि मैं तुम लोगों को इन ख्वाबों की ताबीर ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। इसके साथ ही आपने उन्हें तौहीद की भी दावत दे डाली। उसके बाद आपने ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू की। कहा, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम में से जिसने ख्वाब देखा है कि वो अंगूरों से रस कशीद कर रहा है, वो अपने मालिक को अंगूरों का रस पिलाएगा, यानी अपने बादशाह को। बादशाह का ये ख़ास आदमी अपने बादशाह के लिए ख़ास तौर पर अंगूरों का रस कशीद करता था। इसका मतलब था कि वो कैद खाने से छूटकर वापस बादशाह के पास अपनी पुरानी पोस्ट पर चला जाएगा। और दूसरे के ख्वाब की ताबीर ये थी कि वो सूली दिया जाएगा, और अनकरीब परिंदे नोच नोच कर उसके सर को खाएंगे, कि उसके बारे में मौत का अटल फैसला दिया जा चुका है। बहरहाल आपने उन दोनों कैदियों को उनके दोनों ख्वाबों की ताबीर बता दी, और फिर वो शख्स जिसके बारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई थी कि वो इस कैद से निजात पा जाएगा, उसे कहा कि तुम वापस जाकर अपने मालिक से मेरा ज़िक्र करना। इससे मुराद ये था
کہ انہیں بتانا کہ میں بغیر کسی جرم کے بلا وجہ یہاں قید کیا گیا ہوں، کہ شاید اس طرح وہ انصاف سے کام لیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو اس قید سے نکال لے۔ پھر جب یہ شخص قید سے رہا ہوا تو شیطان نے اس کو اس بات کو بھلا دیا، یعنی واپس جا کر وہ اپنے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس طرح کئی سال تک یوسف علیہ السلام بے گناہ اس قید میں رہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے قید کا لاسٹ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، ان دا مین وائل مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سوکھے ہیں اور 7 سبز۔ اے میرے لوگوں، مجھے بتاؤ اگر تم مجھے خوابوں کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہو۔ بادشاہ کے دربار کے وہ لوگ جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے، یہ خواب سن کر تھوڑا پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اس خواب کی صحیح تعبیر کا علم نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ پریشان کن خواب جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم اس طرح کے پریشان کن خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ مگر بادشاہ کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی دربار میں وہ شخص بھی موجود تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں ان کا ساتھی رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی بے شک وہ سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس قیدی نے جب بادشاہ کا یہ خواب سنا تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دے دیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مجھے اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ قید خانے میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے جو میرے بادشاہ نے دیکھا ہے، کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سوکھے ہیں اور 7 سبز۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے بالکل شکوہ نہ کیا کہ تم اتنے عرصے کے بعد میرے پاس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، اور یہ کہ تم مجھے بالکل بھول گئے تھے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے خاص طور پر کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ آپ نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ بہت غور سے اس کا خواب سنا اور ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہاں اگر قید ہیں تو یہ اللہ کی ہی مرضی اور اسی کی پلاننگ ہے، اور یہ کہ جب اللہ چاہے گا اس کا پلان ہوگا تو یقیناً یہاں سے نکال لے گا۔ آپ نے اس قیدی پر کسی قسم کا کوئی ٹونٹ نہ کیا، نہ کوئی بیڈ جسچر دیا، بلکہ اس کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائے اور 7 سرسبز خوشے گندم سے مراد ہے کہ تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے۔ جو تم فصل اگاؤ گے مسلسل تو اس کو خوب سنبھال کر رکھنا، اور گندم کے دانوں کو ان کے خوشوں سے الگ نہ کرنا سوائے ان کے جسے تم نے کھانا یا استعمال میں لانا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت کو اناج کی پریزرویشن کے بارے میں ایک پیغمبر کے ذریعے بتایا گیا۔
کہ گندم کو پریزرو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں گندم کی بالیوں سے باہر نہ نکالا جائے۔ اگر انہیں باہر نکالا جائے گا تو گندم خراب ہو جائے گی۔ جب تک گندم کے دانے ان کی بالیوں میں موجود ہیں وہ پریزرو ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بتائی، لہٰذا پوری انسانیت گندم کو اسی طرح پریزرو کرتی ہے۔ اور خواب کا دوسرا حصہ جس میں تم نے 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 گندم کے سوکھے گوشے دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال خوشحالی ہوگی اور اگلے 7 سال شدید قحط سالی کے آئیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی بارش نہ ہوگی، جس کی وجہ سے کوئی فصل نہ اگے گی اور تم پر قحط ہوگا۔ تم پچھلے 7 سال تک جو گندم محفوظ کر کے رکھی ہے ان کو تم آنے والے ان 7 سالوں میں استعمال کرو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، جس میں تم خوب فصلیں اگاؤ گے اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ یہ قیدی واپس بادشاہ کے پاس گیا اور اس شخص نے یہ تعبیر بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور فوراً کہا، اس شخص کو ابھی میرے پاس لے کر آؤ۔ جب یہ شاہی فرمان لے کر لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ شکر، اتنے عرصے کے بعد اس قید سے نجات مل رہی ہے، آزادی کا پروانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام کا اللہ پر توکل دیکھیں کہ اس قاصد سے کہنے لگے، اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور پہلے حقیقت معلوم کرو ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور میرے کردار پر الزام لگایا تھا، مطلب جن عورتوں کی وجہ سے میں نے بلا وجہ اتنی لمبی قید کاٹی، ان سے حقیقت معلوم کی جائے اور اس الزام کو مجھ سے دور کیا جائے۔ جب تک لوگوں کے سامنے یہ حقیقت نہیں آ جاتی کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ فریب ان عورتوں کا تھا، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ کیونکہ پیارے بچوں، ظاہر ہے وہ نبی تھے اور نبوت کو منوانا تھا، کیونکہ نبی کا کردار بہت سٹرونگ اور ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام ایلیگیشنز جو ان پر لگائے تھے پبلکلی وہ ختم کرنے کے لیے کہا جاتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، مگر تیرے بادشاہ اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں بے گناہ ہوں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب بادشاہ تک یوسف علیہ السلام کا میسج پہنچا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا لیا اور پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ عورتیں یک زبان ہو کر بولیں، بے شک ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ان کا کوئی قصور نہیں، اور بے شک ہم ہی قصوروار تھیں۔ اب یہ ساری سچویشن جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب جھوٹ بولنا ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ کہ حق سب کے سامنے بہت واضح ہو کر آ گیا ہے، کیونکہ تمام عورتوں نے گواہی دے دی تھی۔ لہٰذا اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں اور میں نے ہی یوسف کو برائی کی دعوت دی تھی، اور یہ کہ بے شک یوسف سچے ہیں اور میں ہی جھوٹی ہوں، اور بے شک میں نے ہی یوسف پر غلط الزام لگایا تھا۔ پھر جب یہ سارا معاملہ یوسف علیہ السلام تک پہنچا جو کہ ابھی تک قید میں تھے، کہ اس طرح تمام عورتوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے تمام لوگوں کے سامنے، سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ باکردار انسان ہیں۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ عزیز مصر جس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، جس نے مجھے بہترین ماحول میں پالا ہے، وہ جان لے کہ میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔
بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے مل کر ان سے بات چیت کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی ذہانت، حکمت عملی اور سمجھ بوجھ سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے بہت محترم اور قابل احترام ہیں۔ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہترین پوسٹ پر ہائر کرنے کی سجیشنز دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر کی جاب دے دیں۔ مطلب یہ کہ آگے جو بھی ایگریکلچر کے حوالے سے بادشاہ کو معاملات پیش آنے تھے، یعنی آنے والے 7 خوشحالی کے ساتھ اور اس کے بعد آنے والے 7 قحط سالی کے سال، ان 14 سالوں کی پوری طرح سے پلاننگ یوسف علیہ السلام کر سکتے تھے، اور بے شک بادشاہ اس بات سے پوری طرح متفق تھا۔ اس کو یوسف علیہ السلام کی ایبیلٹیز پر کوئی ڈاؤٹ نہ تھا، لہٰذا اس نے اس سجیشن کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا کہ اسے ایک ایسا فائنانس ایکسپرٹ مل رہا تھا جو کہ ملک میں آنے والی پرابلمز کو نہ صرف یہ کہ سالو کر سکتا تھا بلکہ ان کا سلوشن بھی نکال سکتا تھا۔ نہ صرف مصر کی عوام بلکہ ارد گرد دور دور تک سینکڑوں کلومیٹرز تک قحط پھیلنا تھا، یہاں تک کہ شام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے کے لیے وہاں پہنچے، جو کہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ نے پورا اریگیشن سسٹم، فائنانس منسٹری کا پورا سسٹم یوسف علیہ السلام کے ہینڈ اوور کر دیا، اور بے شک یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے ہائیسٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے، اور پھر اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں تمکن دے دیا، یعنی وہ جہاں چاہیں زمین میں رہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے سرفراز کرتا ہے، اور بے شک اللہ محسنین اور نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب سورہ یوسف کی آیت 56 اور 57 کی تلاوت کریں گی سمن سجاد۔ جی سمن سجاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جزاک اللہ سمن سجاد۔ اب اس آیت کی ٹرانسلیشن کریں گے اشرف مسعود۔ جی اشرف مسعود۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ اور پھر بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں دنیا میں بہترین اجر دیا، اور آخرت کا اجر اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ کنویں کی گہرائیوں اور جیل کی 4 دیواری کے اندر بے بسی، اور اب کہاں ایسا مکمل اقتدار، طاقت اور اختیارات ملے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئے۔ قرآن میں جہاں فرعون اور نمرود جیسے متکبر بادشاہوں کا ذکر ہے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ مثالی بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام توانائیاں
مخلوق خدا کی بھلائیوں کے لیے خرچ کر دی۔ سیم لائک دس، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی تو یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کے لیے ملک میں بڑے بڑے گودام بنوائے اور کسانوں سے غلہ خرید کر ان کو سٹور کیا تاکہ آنے والی قحط سالی کے ٹائم پیریڈ میں آپ اس غلے کو مناسب قیمت پر لوگوں کو فروخت کر سکیں۔ خوشحالی کے پہلے 7 سالوں میں بہترین انداز میں غلے کو سٹور کیا گیا۔ اب قحط سالی کے سال شروع ہو چکے تھے۔ ایسے میں مصر کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کے ممالک بھی اس قحط سالی کی لپیٹ میں آنے لگے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی فلسطین سے غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر انہیں فوراً پہچان گئے، مگر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو وہ اس وقت تقریباً 12 یا 13 سال کے تھے، یعنی ایک ٹین ایجر۔ اب کے بعد جب وہ یوسف علیہ السلام سے ملے تو یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 35 سال ہو چکی تھی، یعنی وہ تقریباً 22 یا 23 سال کے بعد اپنے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، تو آپ کی شکل و صورت میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک ضرور نظر آئی، مگر جلد ہی اس خیال کو انہوں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ آج اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کا نام ان کے آقا نے چینج کر دیا تھا اور ان کا نام مصر کی روایات سے ملتا جلتا رکھ دیا تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے، مگر ان کے ساتھ ان کا سگا بھائی بنیامین نہیں تھا، کیونکہ بنیامین کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کی طرح کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اب سچویشن یہ تھی کہ ان کے لیے آزمائشوں کا سبب بننے والے یہ بھائی قحط کے مارے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام جو اس وقت بادشاہ وقت تھے، وقت کے حکمران۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کو سزا دے سکتے تھے، ان کے پاس پورے اختیارات تھے، مگر یہاں معاملہ ان بھائیوں کا ایک محسن بھائی کے ساتھ ہے جس نے اپنے اندر 25 سال نفرتیں نہیں پالی، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کیا اور سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دلوا دیا۔ اب ان بھائیوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ بنیامین کے نام پر بھی ایک اونٹ غلہ اور حاصل کریں۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے باپ نے اپنے پاس روک لیا ہے، اگر ہمارے اس بھائی کے حصے کا غلہ بھی آپ دے دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غائب کا حصہ دینا ہمارا طریقہ نہیں، تم جب دوبارہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، تبھی اس کا حصہ پا سکو گے۔ اور مزید کہا کہ جو بھائی تم بتا رہے ہو اگر تم اگلی بار اس کو نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور محض دھوکہ دے کر ایک اور اونٹ غلہ لینا چاہتے ہو، اور پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ خود تمہارے حصے کا غلہ بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بہترین طریقے سے اپنے بھائیوں کے مہمان نوازی کی
اور ان کا سامان تیار کروایا۔ بے شک یوسف علیہ السلام نے اپنا بہترین اخلاق اور کردار شو کیا تھا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مزید احسان کا سلوک کیا اور اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ احسان اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قحط کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کہ مال کی کمی کی وجہ سے وہ اگلی دفعہ دوبارہ نہ آ پائیں، اور مال کی قیمت واپس دیے جانے پر وہ خوش ہوں اور دوبارہ آنے کا ارادہ کریں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب واپس جا کر انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی اس فراخ دلی اور احسان پر بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں سارا قصہ بیان کیا اور کہا، ابا جان، آپ اگلی دفعہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بادشاہ وقت نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہوئے بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، بے شک ہم ان کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کس طرح تم پر یقین کر سکتا ہوں؟ کیا تم اس کی ایسے ہی حفاظت کرو گے جس طرح تم نے یوسف کی تھی؟ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے پختہ وعدہ نہ لے لو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے۔ یہ بات سن کر ان کے بیٹوں نے آپ سے عہد لیا کہ وہ ضرور بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ تو ان کی یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس معاملے پر تمہاری اس کمٹمنٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور انہوں نے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ So dear kids, حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ابھی کنٹینیو ہے، so stay with us۔ یوسف علیہ السلام کی اس بایوگرافی میں آگے کیا ہوا، مزید جاننے کے لیے کلک آن تھرڈ پارٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔